अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो जनाब आज आपको बताने जा रहे हैं हम कि इमरान खान साहब जो हैं वो पता नहीं अडियाला जेल में बैठे बैठे कोई जिन बन गए और कोई हज़ारों बंदों का खाना अकेले ही खा गए हैं। तो ये क्या कहानी है आपके साथ शेयर करते हैं। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से अफसोसनाक खबर है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि वो ज़ख्मी हो चुके हैं और उस हवाले से एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई ने कुछ हिलजुल शुरू की है और कुछ इत्तेहाद बनाने की कोशिश, उसके ऊपर बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाब की आमद है और पीटीआई को एक और महाज का सामना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि आजकल एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो नज़र आती है इस हुकूमत के अंदर भी और इस हुकूमत के हामी सहाफ़ियों के अंदर भी, और ख़ास तौर पर उस फ्रस्ट्रेशन की बहुत बड़ी वजह जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और उनके अजीबोगरीब बयानात। इसके ऊपर बात करेंगे आज इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताएं कि आज एक अजीबोगरीब किस्म की खबर जो है वो जाहिद गिशकोरी साहब ने फाइल किया और इस खबर के मुताबिक वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 35 लाख रुपए का पिछले 6 महीने में खाना खा लिया है। सिर्फ और सिर्फ खाना ही 35 लाख का उन्हें पड़ा है अडियाला जेल वालों को, इमरान खान का। तो ये एक अजीबोगरीब खबर है सुनने में, क्योंकि 35 लाख एक अच्छी खासी अमाउंट है और अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता कि एक अकेला शख्स जो है वो इतना खाना खा सके कि 35 लाख रुपए उसके खाने के ऊपर खर्च आ जाए। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो खाना है वो अगरचे यानी उसके हवाले से कुछ पेमेंट जो है वो ख़ुद घर की तरफ से की जाती है, और कुछ लोगों का बताना है कि ये वीकली कोई 4 लाख रुपए जो हैं वो दिए जा रहे हैं इमरान खान साहब को, अलग से जो भी उनकी अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं तो उसके लिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं 4 लाख रुपए। लेकिन इसके अलावा फिर भी मेरा ख्याल है कि इवन 4 लाख रुपए भी अगर दिए जा रहे हैं, और वो ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि ये उनकी फैमिली की तरफ से हैं, और ये ख़ुद इमरान खान के लॉयर्स ने भी बताया है कि ये उनकी फैमिली इमरान खान साहब के हवाले से जो भी कोई अगर एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी उन्हें है तो उसके हवाले से उनकी फैमिली उसको पे करती है जेल इंतज़ामिया को। तो ये कोई सरकारी ख़जाने पे बोझ नहीं है इमरान खान साहब का जो खाना पीना है या कोई भी अगर है एक्स्ट्रा फैसिलिटी। लेकिन जो खबर लीक की गई थी वो बुनियादी तौर पर ये थी कि जी 35 लाख रुपए इसलिए लग रहे हैं कि वो पता नहीं कोई देसी घी में पके हुए मुरगन देसी मुर्ग खा रहे हैं और साथ में मटन खा रहे हैं, और न जाने वो कौन सी ऐसी इम्पोर्टेड किस्म की खुराक खा रहे हैं वहाँ बैठकर कि जो इतनी महंगी है कि 35 लाख रुपए लग गए हैं। तो मैं तो इस पर काफ़ी इंजॉय कर रही थी कि देखना पड़ेगा कि भाई अगर 35 लाख रुपए का अगर कोई ठेका मिल जाए किसी को और उसके बदले उसे एक बंदे का सिर्फ खाना पहुंचाना है, तो ये तो बड़ा मेरा ख्याल है वारे का सौदा है और ज़रूर इसके ऊपर जो है वो डील होनी चाहिए कोई बिज़नेस की। लेकिन फैसल चौधरी साहब जो कि आपको पता है इमरान खान साहब के लॉयर भी रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि इमरान खान साहब का जो खाना पीना है वो अफोर्ड उनकी फैमिली कर रही है और वो कोई बर्डन इसके ऊपर नहीं है जेल इंतज़ामिया के ऊपर। ये जानबूझकर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये खबर जो है वो सामने लाई गई है ताकि इस तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जी खान साहब जैसे बड़े कोई मज़े में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान तो जेल में ऐसे रह रहा है जैसे नानी के घर में रह रहा हो। तो उनका भी बुनियादी मकसद यही था, और भी अक्सर इनके जो वज़रा आते हैं वो आके यही बातें करते हैं कि जी इमरान खान को तो 6 कमरों पे मुश्तमिल सेल मिला हुआ है, एक्सरसाइज के लिए उनको पूरा जिम बना के दे दिया गया है, और खाने पीने का तो ये सूरत हाल है कि जी देसी घी और मुरगन ग़िज़ाएँ तो वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अटक जेल वाली सूरत हाल थी वो वाला मामला भी नहीं है अब रहा, उस कदर सख्ती भी नहीं है, थोड़ी सी बेहतर है पहले से पोजीशन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत उनकी लेविश किस्म की जेल है या कुछ उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की कोई सहूलियात दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू शरीफ फैमिली जब इन लोगों की जेल थी उसके हिसाब से। तो ये बिल्कुल भी
کوئی آپس میں یعنی میچ ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ خان صاحب کو اس طرح آزادانہ ملاقاتوں کی بھی اجازت نہیں ہے جیسی کہ شریف فیملی کے ممبرس کو تھا. پھر دوسرا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ تو چند ہفتوں کے بعد ہی بیمار پڑ جاتے تھے, تو اسی بہانے وہ جیل میں رہتے ہی کہاں تھے پھر اتنی دیر, انہیں پھر کہیں نہ کہیں شفٹ کر دیا جاتا تھا, اور اس طریقے سے پھر وہ جیل کی جو ایک سختی ہے یا صعوبت ہے وہ پھر انہیں برداشت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی. تو یہ ساری قصے کہانیاں تھیں. اور اب تو اس بارے میں یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ خود جو جنرل باجوہ تھے وہ خود کس طرح سے ایک آفیسر کے تھرو جو ہے نواز شریف صاحب کی جو جیل کے معاملات ہیں اور جیل میں ان کے ساتھ کس طرح سے رابطے میں تھے, تو یہ ساری کہانیاں اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں. تو ان لوگوں کی جیلیں اس طرح کی نہیں ہیں جیسی عمران خان نے کاٹی ہے. شاید شروع کے کچھ دن انہوں نے بھی کچھ سختی دیکھی ہوگی, لیکن اس کے بعد پھر چیزیں جو تھیں وہ بالکل سموتھ ہوتی چلی گئی ان لوگوں کے لیے. اور اسی طرح کی سختی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بھی کاٹ رہے ہیں. ضعیف ہیں, بزرگ ہیں, اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبر تھی کہ وہ واش روم میں گر گئے ہیں. پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ چکر ان کو آئے ہیں اور اس کے بعد وہ گر گئے اور پھر ان کو کچھ چوٹیں لگی ہیں. فریکچر ہونے کی خبر آئی تھی, بعد میں ان کا ایکس رے بھی کرایا گیا اور میڈیکل رپورٹ جو مختلف یعنی ٹیسٹ کے بعد سامنے آئی ہے اور ایگزامینیشن کے بعد, تو وہ بڑی تشویشناک ہے. اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی 4 پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں, ریبز ان کی جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. ساتھ میں ان کے سر پر بھی ایک نیل کا نشان پڑا ہوا, یعنی یہاں پہ چوٹ لگی ہے انہیں بائیں آنکھ کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو بایاں بازو ہے اس کے اوپر بھی انہیں چوٹ آئی ہے, اور اسی طریقے سے کچھ ان کو سینے کے اوپر بھی چوٹ جو ہے وہ آئی ہے. تو اس طرح ان کو کافی چوٹیں جو ہیں وہ اپر پورشن میں آئی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو, اور زخمی حالت میں ہیں وہ. یہ سن کے مجھے بھی کافی پریشانی ہوئی ہے کیونکہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے, اور اس ایج میں اگر اس طرح ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے بہت پینفل ہے. تو اب مجھے ابھی تک یہ حیرت ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی شور نہیں مچایا جا رہا کہ بھائی اس بندے کو جیل منتقل کرنے کے بجائے انہیں ہسپتال منتقل کریں اور ان کی پراپر جو ہے وہ اس کے اوپر چیک اپ ہونا چاہیے. صرف یہ رپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد وہ بندہ کس کنڈیشن میں کیا ہے, عجیب سی صورتحال ہے. تو اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ سیویئر قسم کا پی ٹی آئی کو اس پہ شور بھی مچانا چاہیے, اور باقی بھی جو اتھارٹیز ہیں اس کے اوپر انہیں بھی بولنا چاہیے, جواب آنا چاہیے, اور پرویز الہی صاحب کو جو ہے فوراً میڈیکل ایڈ بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے. تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کب کسی کو ہوش آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر اب تھوڑی بات کر لیں اس حوالے سے کہ کیا جو پی ٹی آئی نے کچھ پولیٹیکل ڈیسیجنز کیے ہیں وہ کیا ہیں. 2-3 ڈیسیجنز ان کے پولیٹیکل بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جناب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے, جو پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج اسد قیصر صاحب کے سربراہی میں ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے اور ان کے وفد کے ساتھ, اور اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں اس کے اوپر کافی تفصیل سے غور و فکر کیا گیا ہے. اور بظاہر جو ابھی تک کا اعلامیہ سامنے آیا اس کے مطابق ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دھاندلی کے خلاف مل کر جدوجہد کی جائے گی. اب اس کا پیٹرن کیا ہوگا, کیا یہ لوگ کوئی نئے الیکشن ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں, کیا کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, یا کیا جماعت اسلامی بھی یہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہیں وہ درست ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی کلیئرٹی آنا باقی ہے. لیکن ابھی چونکہ یہ ابتدائی ملاقات تھی تو اس میں یہ ضرور طے ہوا ہے کہ مل کر اکٹھے اس کے اوپر چلیں گے, آگے اسٹریٹجی بنائیں گے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا, انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس کے اوپر جماعت اسلامی کے مطالبات کیا ہیں اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کیا ہیں, اور پھر ان کو کیسے اسٹریم لائن کرتے ہیں. کیونکہ بظاہر یہ خبر عمران خان صاحب نے بھی کل دی تھی کہ جی ہم جو 30 مارچ کا جلسہ ہے اس جلسے میں جماعت اسلامی کو بھی, JUIF کو بھی, مختلف جو چھوٹی جماعتیں ان کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ اس میں شریک ہوں دھاندلی کے اوپر. تو یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا کہ کس کا کیا جواب ہوتا ہے. جماعت اسلامی میرا خیال ہے کہ شرکت کر سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ JUIF اس کے اوپر PTI کے ساتھ مل کر کوئی جلسہ کرے, ایک سٹیج شیئر کرے. یہ مجھے تھوڑا سا مشکل بات نظر آتی ہے. تو جی یہ ہے کہانی. اور دوسرا جو امپورٹنٹ فیصلہ کیا ہے PTI نے وہ یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے ایک معاملہ ہے کہ ابھی تک بھی ایک تو بہت سارے ان کے جو ممبرز ہیں ان کے نہیں ریسیو کیے گئے الیکشنز کے نامینیشن پیپرز اور ریجیکٹ کیے گئے ہیں. اب وہ ٹرائبونلز میں جائیں گے اور اسی طرح ہائی کورٹ سے, اور یہ وہ پھر پہلے کی طرح ساری جو ایک کاروائی ہے وہ پورا سرکل دوبارہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے.
دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگرچہ پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروا بھی لی ہیں، اس کی ساری جو پروسیجرل کارروائی ہے وہ ساری اٹھا کے دے بھی دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی رسپونڈ نہیں کیا ہے کہ بھائی آپ کے یہ جو پارٹی کے الیکشن ہیں یہ قبول کیے جاتے ہیں نہیں کیے جاتے، آپ کو بلہ واپس مل رہا ہے نہیں مل رہا، تو کوئی اس کے اوپر انہوں نے کلیئرٹی نہیں دی۔ ہوا یہ بیچ میں کہ سکندر سلطان راجہ چلے گئے تھے روس، اور وہاں پر وہ اتنے بہترین الیکشن جو پاکستان میں انہوں نے کرائے، تو وہ وہاں پہ بھی رشیا میں بھی آبزرو کرنے گئے تھے کہ وہاں پہ بھی کوئی اتنے بہترین الیکشن ہوئے ہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ تو وہ چونکہ یہاں موجود نہیں تھے اس سلسلے میں، جو الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا وہ نہیں ہوا جس کے اوپر یہ فیصلہ ہونا تھا، تو اب یہ معاملہ بھی لٹکا پڑا ہے۔ تو بظاہر اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایون ضمنی الیکشن میں بھی شاید بلے کا نشان نہ مل سکے، اور انہیں بلے کے بغیر ہی آزاد امیدوار کے طور پر ہی اترنا پڑے۔ تو ایک طرف ہم نے یہ ان کی دیکھی منافقت پی ٹی آئی کے حوالے سے، دوسری طرف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی جو جماعت انہوں نے خود بنوائی تھی، اس جماعت کے الیکشن پتہ نہیں کب ہوئے، کہاں ہوئے، کیسے ہوئے، ہم نے تو کوئی خبر، ایک لائن تک کی خبر نہیں کہیں سنی، بس ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی ان کے کوئی الیکشن ہوئے تھے جسے قبول بھی کر لیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے قبول نہیں ابھی تک کیے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو انہوں نے اوکے کر دیا ہے۔ تو یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ایک نہ صرف یہ کہ باقاعدہ اس کے خلاف ایک پارٹی کے طور پر فیصلے کرتا ہے، بلکہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے اس کی کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے ہر فیصلے سے۔ اب پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں ایک تو دوبارہ سے تھوڑا زور دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ عدالتوں میں مزید پٹیشنز بھی دائر کی جائیں کہ بھائی یہ جلدی جلدی ہیئرنگز ہوں جو ان کے مختلف مقدمات پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا انہوں نے ایک اہم سیاسی فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ مخصوص نشستیں بھی چونکہ انہیں ابھی نہیں ملی، اور اس کے اوپر بھی پرابلم یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ابھی تک فیصلہ جاری نہیں کیا، تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں اپیل بھی نہیں کر سکے۔ اب اس سارے چکر میں ہوا یہ ہے کہ نہ وہ سپریم کورٹ جا سکے ہیں، نہ انہیں نشستیں مل سکی ہیں، اور اب جو آگے سینٹ کا الیکشن ہے وہ بھی سر پہ آیا کھڑا ہے۔ تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے بھی تھوڑی سی اپنی سمجھ لیں چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے کے پی اسمبلی کا کوئی اجلاس ہی نہ بلایا جائے، ورنہ اس سے پہلے ایک اجلاس شاید 22 یا 23 مارچ کو بلایا جانا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ اجلاس کال ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اجلاس کال ہوتا تو پھر وہ نشستیں ایکسٹرا جو باقی پارٹیز کو مل گئی تھی پی ٹی آئی کے حصے کی، ان نشستوں پر جو نئے ان کے ارکان تھے اقلیتوں کے اور مخصوص نشستیں جو خواتین کی تھیں، انہوں نے آ کے حلف اٹھا لینے تھے، اور اگر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو وہ پھر ممبر بن جائیں گے ظاہر ہے اسمبلی کے، اور پھر وہ ایلیجبل ہو جائیں گے سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ تو اور کسی جگہ تو بس چلا نہیں پی ٹی آئی کا، تو چونکہ کے پی میں تھوڑا ان کا بس چلتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر یہ گیم کی ہے کہ جناب نہ ہی ہم الیکشن سے پہلے اجلاس کال کریں گے اور نہ ہی ان کے حلف اٹھائے جائیں گے، تو اس طرح اگر وہ نشستیں پی ٹی آئی کی نہیں ہیں تو اوروں کو بھی نہیں ملیں گی فی الحال تک، کم از کم سینٹ الیکشن تک، اور پھر اسی دن سینٹ الیکشن والے دن ہی تمام ممبرز آئیں گے، اور اس دن تو پھر جو اسمبلی ہے وہ ایک طرح سے پولنگ سٹیشن ہی ہوتی ہے، تو اس دن پھر یہ حلف وغیرہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اب پی ٹی آئی نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس کے تحت انہوں نے جو ایکسٹرا نشستیں انہوں نے ہتھیائی تھی کے پی میں، ان کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا آتی ہے، لیکن انٹرسٹنگ موو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر مزید کر دوں، اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی بات کروں گی اس حوالے سے کہ کیا اس وقت ایک ڈیسپریشن اور فرسٹریشن چل رہی ہے۔ ایک خبر ہے کہ جی 1.5 ملین پاکستانی مزید جو ہیں پچھلے ایک سال میں وہ وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اور میں نے پچھلے سال بھی یہ خبر کی تھی، اس وقت بھی تقریباً اتنی ہی تعداد تھی، اور مزید اتنے ہی لوگ تقریباً چلے گئے ہیں یہ ملک چھوڑ کر۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی اس کے لیے سائنس نہیں چاہیے آپ کو اندازہ لگانے کے لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں ایک مایوسی ہے، اکنامک کرائسس ورسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ملک میں اس وقت ماحول ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے، کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے، انسانی حقوق دستیاب نہیں ہے، اور جس طرح سے الیکشن ریگ کیا گیا اس کے بعد لوگوں کی جو مایوسی ہے اس میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ تو بہرحال اوور آل ہی جو پچھلے 2 سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ لوگ اب جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ باہر نکلنے کو ہی پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس ملک میں رہ کر اس کی خدمت کریں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ لوگ دل سے نہ بھی جانا چاہیں، آپ چلے جاتے ہیں روزگار کے لیے، لیکن آپ کا دل تو یہیں پر ہوتا ہے، اور آپ دل سے پاکستانی ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے آپ کی تڑپ ہوتی ہے،
آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھلے کہیں پہ ہیں لیکن آپ کا ملک بھی پھلے پھولے، آپ کا ملک بھی خوشحال ہو، اور بجائے اس کے کہ آپ اکیلے یا ایون جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو، تو پھر بھی آپ کے بہت سارے دوست ریلیٹیوز یہاں پہ بستے ہیں، اور ان کے لیے بھی، اور پھر پاکستان سے اب الگ سے ظاہر آپ کی ایک حب وطنی کی وجہ سے ایک محبت ہوتی ہے، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی یہاں پر صورتحال بہتری کی طرف جائے، کون اپنے ملک سے دور رہنا چاہتا ہے ادروائز۔ لیکن اب یہ ساری سچویشن کے ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کے لیے سب کو معلوم ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، ان کے جو ترسیلات زر ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی خوش قسمتی سمجھ لیجئے کہ زیادہ تر جو 90% اوورسیز پاکستانی ہیں، بھلے وہ مڈل ایسٹ میں ہوں، بھلے وہ یورپین کنٹریز میں ہوں، بھلے وہ امریکہ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، کینیڈا میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، تو زیادہ تر جو ان کا 90% ہے وہ سارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی اپنی ایک سیاسی وابستگی رکھتا ہے، اور اس کے پکے سپورٹر ہیں، بڑے ایکٹیو سپورٹر ہیں۔ تو اب یہ ساری جو ایک بڑی سٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کو ملی ہوئی، وہ بھی بیرون ملک، اس سے ظاہر ہے کہ جو یہاں پر پاکستان میں پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں ان کو تکلیف رہتی ہے، اور اس وقت تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو غیر سیاسی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ کیوں اس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی وابستگی رکھتے ہیں۔ اور اب جو پی ٹی آئی نے بیرون ملک اتنا پریشر بڑھایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ لو تک کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ طاقتوروں کو کھٹکتی ہیں، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل جماعتیں، تو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق بھی جو پی ٹی آئی نے دیا وہ بھی انہوں نے آتے کے ساتھ جب 16 مہینے کی گورنمنٹ بنائی تھی اس میں ختم کیا تھا۔ سب سے پہلے انہیں پتا تھا کہ وہ سارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جانا ہے، اور اب ان کو اتنا برا لگتا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس بارے میں ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے بارے میں۔ پہلے بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ اسی قسم کی عجیب و غریب سی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو وہاں پہ رہتے ہیں اور دفنانے کے لیے صرف لوگوں کو آ جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ریسنٹ اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی کہ جی اوورسیز جو ہیں پاکستان کے مامے لگتے ہیں، یہ کیوں اس طرح سے بات کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ اور پھر اب میں آج غریدہ فاروقی صاحبہ کا بھی تبصرہ سن رہی تھی اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے، اور بھی کچھ اینکرز اکثر بڑی حقارت اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے، صرف اس لیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کیوں ہیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھلے کسی کی وابستگی کسی کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، یا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پاکستان سے محبت نہیں رکھتے۔ تو آپ کسی پارٹی کی نفرت میں یا اس کی مخالفت میں اتنا آگے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو وہ بھی برے لگتے ہیں، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ خود پاکستان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، اور ان کے جو پاکستان کے خود معیشت جو ہے وہ ان کے پیسوں کے اوپر کس طریقے سے کھڑی ہے، استوار ہے، یہ بھی آپ بھول جاتے ہیں کہ ان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کے لیے۔ تو یہ ہے اندھی نفرت جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اور یہی بنیادی وجہ نظر آتی ہے کہ یہ لوگ مسلسل جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے ان کا یہیں پہ آ کے تان ٹوٹتی ہے کہ جی یہ، حالانکہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے بھی ایسی بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی ریمیٹنسز بھیجو ہی نہ بینکنگ چینلز کے تھرو، بالکل ترسیلات زر زیرو کر دو، اور جب یہ سارا کچھ ہوگا تو جھٹکا لگے گا معیشت کو، اور پھر یہ منہ کے بل گرے ہوں گے سارے جو طاقتور لوگ ہیں، تو پھر یہ خود ہی عوام کی بات کو سنیں گے اور عمران خان کی بات کو سنیں گے، اور پھر یہ جو سارا انہوں نے طاقت کے زور پر ایک پورا ڈرامہ رچایا ہے اس کو انہیں ریورس کرنا پڑے گا۔ تو یہ ان کے درمیان میں یہ چیزیں ڈسکس ضرور ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے خیر ابھی تک ایسا کوئی پہلے کی نسبت ترسیلات زر میں فرق ضرور آیا، لیکن وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے صورتحال ایسے لگے کہ جی بالکل پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے اس وجہ سے، وہ آلریڈی ویسے بیچاری زمین بوس ہی ہے۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مسلسل اس حکومت اور ان کے ہرکاروں کو کھٹک رہے ہیں، اور وجہ وہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی سپورٹ اور ووٹ بینک کیوں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ